अस्सलाम वालेकुम। 25 दिसंबर का आगाज़ हो गया सोमवार के दिन का। दो बड़ी खबरों पर बात करेंगे। 24 दिसंबर की एक अहम डॉक्यूमेंट जो है वो सामने आया है और इसमें पीटीआई के बयानिए की, पीटीआई के मौक़िफ़ की तो जीत है, लेकिन पीटीआई के लिए ख़तरे की घंटी भी है। उस पर जाने से पहले एक और बड़ी खबर, और वो हमारे दोस्त फ़हीम अख्तर साहब जो इलेक्शन कमीशन के बेहतरीन रिपोर्टर्स में से एक हैं, उन्होंने खबर दी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था, रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था, वो बैठ गया है, वो काम नहीं कर रहा। इस हवाले से जो फ़हीम अख्तर साहब हैं उन्होंने वीलॉग किया है। अगर आप उनके फ़हीम अख्तर सर्च करेंगे यूट्यूब पर और आप जाएंगे तो वो उसकी डिटेल आप उनके वीलॉग में सुन पाएंगे कि 32 से 50 करोड़ के दरमियान की कोई अमाउंट है जो खर्च हुई है। और फ़हीम अख्तर साहब ने बताया है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो बैठ गया है और उसकी डिटेल्स, क्योंकि वो टेक्निकल एक मामला है, उन्होंने बताई हुई है फ़हीम अख्तर साहब ने, तो वो आप उनके यूट्यूब चैनल पर जाके सुन सकते हैं। वैसे आप उनको ट्विटर पे भी फॉलो करें। इलेक्शन के दिन है और इलेक्शन कमीशन के हवाले से बड़ी बड़ी खबरें जो हैं वो ब्रेक कर रहे हैं फ़हीम अख्तर साहब। अब आ जाए जो दूसरा मामला है। देखिए, एक ख़त सामने आया है, वो ख़त बज़ाहिर पीटीआई के मौक़िफ़ की जीत है। पीटीआई जो बता रही है, जो कह रही है, उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया है जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने। लेकिन इसके पीछे कहानी क्या हो सकती है, इसके पीछे मामला क्या है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मुझे यही लेटर बुनियाद बनता हुआ नज़र आ रहा है 8 फरवरी के इलेक्शन के इल्तवा का। पहले बात कर लेते हैं उस लेटर में है क्या। देखें, इससे पहले भी 5-6 लेटर सामने आ चुके हैं जो इलेक्शन कमीशन के मुख्तलिफ लोगों ने लिखे हैं और उन्होंने बताया है कि कैसे पीटीआई वालों से जो है वो कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, कैसे उनके साथ सलूक किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा लेटर ये है जो सामने आया है। ये लेटर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अप्रूवल के बगैर मुझे नहीं लगता लिखा जा सकता है। और अगर ये हकायक इलेक्शन कमीशन के नोटिस में हैं तो इलेक्शन कमीशन ने इस पर लेटर लिखने की बजाय क्या कर सकता था, उस पर भी बात करते हैं। देखें, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जो पंजाब के हैं सईद गुल साहब, उन्होंने आईजी और चीफ सेक्रेटरी को ख़त लिखा है और उस ख़त की कॉपी बराए इत्तला जो है वो भेजी है जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उमर हमीद साहब, उनको भी। उसमें वो लिखते हैं कि उन्होंने शदीद तशवीश का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, जो सूबाई इलेक्शन कमीशन है, उसके पास दरखास्तों का एक सैलाब उमड़ आया है। हर ज़िले से शिकायत आई हैं और मीडिया रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं कि पीटीआई के उम्मीदवारों को मिसट्रीट किया गया है। ना सिर्फ आरओ ऑफिस के बाहर बल्कि आरओ ऑफिस के अंदर भी कागजात छीने जा रहे हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 लाइनें हैं जो कि इलेक्शन एक्ट यानी इलेक्शन से मुतल्लिक कवानीन, इलेक्शन कमीशन की हदायत और आइन के आर्टिकल 218(3) की वाज़ेह तौर पर खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मान रहा है कि आइन की वायलेशन हो गई है। आइन के मुताबिक जो साफ शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराने थे वो नहीं हो पा रहे, उसकी वायलेशन हो गई है। इलेक्शन एक्ट की भी वायलेशन हो गई है, कानून की भी वायलेशन हो गई है, इंस्ट्रक्शंस की भी वायलेशन हो गई है, आइन की भी वायलेशन हो गई है। ये खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। आगे आप सुनते जाएं। उसके बाद वो कहते हैं कि इस ऑफिस ने, यानी जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस है, इस ऑफिस ने बहुत सी शिकायत और दरखास्तें आपके दफातर को भेजी हैं, यानी चीफ सेक्रेटरी को और आईजी पंजाब को, मुतलका इदारों को भी भेजी हैं कि फौरी एक्शन लिया जाए, सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। लेकिन हैरान कुन तौर पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और अब तक वाकयात जो हैं वो हो रहे हैं। यानी इलेक्शन कमीशन अपनी नाकामी का एतराफ़ कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो आरओज लगाए हैं, जो डीआरओज लगाए हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया है, जिनको लाहौरी कोर्ट ने जो है वो उमैर नियाजी की दरखास्त पर, जिस पे अबूजर सलमान नियाजी ने दलाइल दिए थे, उसको सस्पेंड कर दिया था उस नोटिफिकेशन को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया। और काजी फाइज ईसा साहब की, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग जो लाइव चली थी उसको जाके सुन लें तो काजी फाइज ईसा साहब ने बहुत डिफेंड किया था इन इलेक्शन कमीशन की जानिब से लगाए गए रिटर्निंग ऑफिसर्स को और कहा था ये इंडिपेंडेंट लोग हैं, और काजी साहब ने इनके हक में दलाइल दिए थे। और अब इलेक्शन कमीशन जिसने खुद इनको लगाया था वो आगे इनके बारे में क्या कह रहा है वो भी सुनिए। वो कह रहे हैं कि आज आखिरी दिन है कागजात नामजदगी जमा कराने का, लेकिन सूरत हाल अभी तक ख़राब है। खौफ की वजह से जो है वो जो उम्मीदवार है वो उस तरह से कागजात नामजदगी जमा नहीं करवा पा रहे, कागजात छीने जा रहे हैं, पुलिस की तरफ से साजगार माहौल नहीं है, बिला इम्तियाज़ कागजात जमा नहीं कराए जा सक रहे जो कि होने चाहिए थे। और होना तो ये चाहिए था कि बिला इम्तियाज़ बगैर किसी रोक टोक के कागजात जो है वो जमा कराए जाते, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है। वो कहते हैं कि परेशान कौन सूरत हाल ये है कि आरओज जो कि सूबाई और वफाकी एग्जेक्टिव के मातहत हैं, यानी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के एग्जेक्टिव के मातहत हैं। और यही बात उमैर नियाजी की दरखास्त में अबूजर सलमान नियाजी ने उठाई थी लाहौरी कोर्ट के सामने, इमरान खान के हुक्म पर, इमरान खान की हिदायत पर, कि आरओज
جو کہ صوبائی اور وفاقی ایگزیکٹو کے ماتحت ہیں وہ فعال کردار ادا نہیں کر رہے. یہ الیکشن کمیشن خود اعتراف کر رہا ہے اپنے لیٹر میں کہ ان کے لگائے گئے آروز ڈی آروز فعال کردار ادا نہیں کر رہے. اس سے بڑی چارج شیٹ نہیں ہو سکتی, اس سے بڑا سرنڈر نہیں ہو سکتا. الیکشن کمیشن مان رہا ہے کہ وہ صاف شفاف الیکشن کرانے میں اب تک ناکام نظر آتا ہے, اور 45 روز رہ گئے ہیں الیکشن میں اور 44 روز رہ گئے ہیں, اور انہوں نے 44 روز پہلے سرنڈر کر دیا ہے کہ جناب یہ ناکام ہو گئے ہیں. یہ ریٹرننگ آفیسرز, یہ بیوروکریٹس جن کو ہم نے ڈی آروز لگایا ہے, آروز لگایا ہے, یہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بیوروکریٹس جن کو ریٹرننگ آفیسرز لگایا گیا ہے وہ ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے جو الیکشن قوانین کے مطابق ہیں, جو الیکشن ایکٹ کے مطابق ہے, جو الیکشن کمیشن کی ہدایات کے مطابق جو کام انہوں نے کرنے تھے وہ کام وہ نہیں کر پا رہے. یہاں تک کہ وہ اپنے دفتر کے اندر کی صورتحال کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں. اس سے بڑا تماچا نہیں ہو سکتا. الیکشن کمیشن کا صوبائی چیف اپنے نیچے جو ڈی آروز ہیں, جو آروز ہیں, ان کے منہ پہ تماچا مار رہا ہے, بلکہ اپنے منہ پہ الیکشن کمیشن تماچا مار رہا ہے کہ جناب ہمارے لگائے گئے آروز ڈی آروز مکمل طور پہ ناکام ہیں. یہاں دفتر کے باہر تو چھوڑیں, دفتر کے اندر. اور وہ میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ ویڈیو میں کہ زبیر نیازی کے کاغذات جو انہوں نے جمع کرائے وکلا نے, ٹیبل سے اٹھا کے اور ایس ایچ او لے گیا ریٹرننگ آفیسر کی, اور وہ بیٹھا رہا. پھر معاملہ ادھر گیا لاہور ہائی کورٹ, اور اس سے وہ جو وکلا جو سلمان اور ایک اور وکیل تھے ان کو ابوذر سلمان نیازی نے درخواست دی, اور پھر ان کو جو ہے وہ بازیاب کروایا گیا. اس کے بعد آگے آ جائیں. وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے صوبائی چیف کہتے ہیں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں, آئی جی کو کہہ رہے ہیں اور چیف سیکرٹری کو کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز الیکشن کے دوران الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اسسٹ کرنے کے پابند ہیں آرٹیکل 220 کے تحت, لیکن ایسا نہیں ہو رہا. الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ آرٹیکل 218 کی بھی خلاف ورزی ہو چکی ہے, آرٹیکل 220 کی بھی خلاف ورزی ہو چکی ہے, الیکشن قوانین کی بھی خلاف ورزی ہو چکی ہے, اور الیکشن کمیشن کی ہدایات کی بھی خلاف ورزی ہو چکی ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آئین کے آرٹیکلز ہیں ان کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو صوبائی حکومت کے ماتحت افسران ہیں وہ تعاون نہیں دے رہے جو تعاون ان کو دینا چاہیے تھا, اور اس لیے انہوں نے چیف سیکرٹری کو کہا ہے, آئی جی کو کہا ہے کہ آپ اپنے ماتحت افسران کو, ذمہ داران کو سخت احکامات جاری کریں کہ وہ جو ہے وہ جو یہ ہے امیدوار ہیں ان کو بلا خوف و خطر بلا امتیاز کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے ایک سازگار ماحول جو ہے وہ فراہم کریں اور اس چیز کو یقینی بنائیں. اور آپ انہوں نے کہا ہے کہ ڈی سیز کو بھی اور اپنے انتظامی افسران کو بھی کہیں کہ وہ صورتحال کو کنٹرول کریں اور مداخلت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں. اب بات یہ ہے, اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن کروانے ہیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو عمران خان کے پاس 2 بار چلا گیا ہے, تمام الیکشن کمیشن ممبران عمران خان پر توہین عدالت کی فرد جرم لگانے کے لیے, اور فواد چودھری صاحب پر, وہ الیکشن کمیشن کو چاہیے یہ تھا کہ بھائی کوحرام مچ جاتا ہے اس صورتحال کے بعد, چیف الیکشن کمشنر اور چاروں ممبران پانچوں بیٹھ جاتے, عدالت لگا لیتے اور پانچوں آئی جی کو طلب کرتے, چیف سیکرٹری کو طلب کرتے, یہ جو پولیس کے افسران ہیں, جو ایس ایچ اوز ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو کنٹمپٹ نوٹسز کرتے, ان کو فوراً عہدوں سے ہٹواتے, یہ سارا کچھ کرتے. الیکشن کمیشن نے 1% کے الیکشن میں نون لیگ کے لیے جس حد تک الیکشن کمیشن گیا تھا اس کا 1% بھی یہاں پر نہیں کر رہا پورے ملک میں الیکشن کے لیے, اور خود اعتراف جرم کر رہا ہے کہ ہم نے یہ جو ریٹرننگ آفیسرز لگائے ہیں یہ قانون پر, آئین پر نہیں چل رہے, ہماری ہدایات پہ نہیں چل رہے, صاف شفاف انتخابات نہیں کروا رہے. اس سے بڑی چارج شیٹ نہیں ہو سکتی اپنے خلاف الیکشن کمیشن کی, اس سے بڑا منہ پر تماچا نہیں ہو سکتا الیکشن کمیشن کے اوپر. اور اس میں یہ تو کنٹمپٹ آف کورٹ ہے, سپریم کورٹ کے حکم کی کنٹمپٹ ہے. 2 آرڈرز ہیں سپریم کورٹ کے, ایک جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا تھا 8 فروری والا, اور ایک یعنی 3 آرڈرز کی, ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کر کے, پہلا وہ جب انہوں نے کہا تھا کہ 8 فروری کو صاف شفاف انتخابات کروائے جائیں, دوسرا جس دن وہ جا رہے تھے اور جمعے والے دن شام کو عدالت رات کو کھلی تھی اور پھر انہوں نے آرڈر کیا تھا, دوسری اس آرڈر کی, تیسرا جو سپریم کورٹ نے ابھی لیول پلینگ فیلڈ والی پی ٹی آئی کی پیٹیشن کے اوپر جو حکم دیا ہے, ان تینوں سپریم کورٹ کے فیصلوں کی وائلیشن ہو گئی ہے, ان کی کنٹمپٹ ہو گئی ہے, اور کنٹمپٹ کرنے میں الیکشن کمیشن بھی ذمہ دار ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لگائے گئے ریٹرننگ آفیسرز بھی ذمہ دار ہیں. یہ سارا ملبہ سپریم کورٹ پر آئے گا, آپ دیکھ لیں گے پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے اس کے ذمہ دار, ساری ذمہ داری جو ڈالی جائے گی وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر ڈالی جائے گی, کیونکہ ریٹرننگ آفیسرز انہوں نے لگائے ہیں, ورنہ تو اڑا دیے تھے ہائی کورٹ نے, قاضی فائز صاحب نے لگائے ہیں. اب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا بیانیہ تو جیت گیا ہے کہ جناب جو ہم کہہ رہے تھے
الیکشن کمیشن نے خود اعتراف جرم کر لیا ہے کہ ہم آئین، قانون، قاعدے، ضابطے، اصول، سب چیزوں پہ عمل کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں، خلاف ورزی ہو گئی آئین کی. لیکن اگر الیکشن کمیشن یہ اتنا کچھ کیسے لکھ سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی بڑی گیم ہے. اور اس میں اگر الیکشن کمیشن یہ کہہ دیتا ہے کہ جناب عدلیہ دے نہیں رہی آروز اپنے جوڈیشل افسران، اور جو ہم نے بیوروکریسی سے لیے ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں الیکشن کرانے میں، ہمارا سسٹم کا وہ نہیں کہیں گے کہ ہمارا سسٹم بیٹھ گیا ہے، وہ جو رزلٹ مینجمنٹ سسٹم یا الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے، لیکن ان کے اوپر ڈال کے الیکشن کمیشن ہاتھ کھڑے کر سکتا ہے، سپریم کورٹ کے پاس جا سکتا ہے کہ حضور نہیں ہو پا رہا ہم سے، عدلیہ کو کہیں کہ دیں ریٹرننگ آفیسرز. کیا پھر نئے سرے سے چیزیں ہوں گی؟ کیونکہ اگر الیکشن کمیشن نے الیکشن کرانے ہوتے، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی آپ کے سامنے پورا کیس رکھا تھا کہ جب بدھ کے روز جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن اڑایا تھا، اگر الیکشن کمیشن نے انتخابات کرانے تھے تو بدھ کی رات ہی خبر چلتی کہ چیف الیکشن کمشنر اور تمام ممبران الیکشن کمیشن پہنچ گئے ہیں، میٹنگ شروع ہو گئی ہے. رات کو خبر آتی لیٹ نائٹ کہ جناب صبح 9 بجے ہم سپریم کورٹ ہوں گے. سپریم کورٹ کو جا کے کہتے ہیں کہ ہم تباہ ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، یہ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن اڑا دیا ہائی کورٹ نے، ہم تو الیکشن نہیں کروا پائیں گے، خدا کا واسطہ ہے اس کو سسپینڈ کریں. لیکن جمعرات کو وہ نہیں جاتے سپریم کورٹ، اور جمعرات کو صبح 10-11 بجے وہ نوٹیفیکیشن نکالتے ہیں اور وہ اپنی ٹریننگ جو ہے وہ آروز کی روک دیتے ہیں. پھر جمعرات کو ایک خبر چلتی ہے کہ کل الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ جا رہا ہے. الیکشن کمیشن اس کی سختی سے تردید کرتا ہے کہ ہم نہیں جا رہے سپریم کورٹ. جمعے والے دن عدالتی ٹائم میں نہ وہ سپریم کورٹ جاتے ہیں جمعرات اور جمعے کو، نہ وہ ہائی کورٹ جاتے ہیں. ہائی کورٹ کو بھی وہ جا کے نہیں کہتے کہ جناب وہ بڑا بینچ بنائیں، یہ فوراً فیصلہ کریں، ہم نے الیکشن شیڈول اناؤنس کرنا ہے. پھر قاضی فیصل صاحب عدالتی وقت کے بعد بلاتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو، زبردستی ان سے اپیل کرواتے ہیں، پٹیشن کرواتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرتے ہیں، اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ الیکشن شیڈول آپ کب جاری کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کرنا تو آج تھا لیکن ہم ٹریننگ مکمل کر کے کریں گے. انہوں نے کہا کہاں قانون میں لکھا ہوا کہ ٹریننگ مکمل کر کے کریں گے؟ الیکشن شیڈول کہاں تھا ہی نہیں. پھر سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی اور الیکشن شیڈول جاری کروایا، اور اس کے بعد اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے 6-7 اب تک لیٹر آ گئے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. خود ان کے الیکشن کمیشن کے اپنے افسران لکھ رہے ہیں، آروز لکھ رہے ہیں کہ مداخلت ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا نہیں ایک آرو کو باہر آ کے اور پی ٹی آئی کے ان کو وکیل کو جو ہے وہ کرنا پڑا، ریسیو کرنا پڑا، جو حماد صاحب والا معاملہ ہے اس میں. تو اب ایک تو دیکھیں اس میں 4-5-6 پوائنٹ ہیں، میں آپ کے سامنے جلدی رکھ دیتا ہوں. پہلی بات یہ ثابت ہو گیا کہ پی ٹی آئی درست تھی کہ ریٹرننگ آفیسرز بیوروکریٹس نہیں ہونے چاہیے. نمبر 2 یہ ثابت ہو گیا کہ الیکشن کمیشن غلط تھا کہ انہی ریٹرننگ آفیسر کے ذریعے الیکشن کروانا ہے. نمبر 3 سپریم کورٹ غلط تھی، قاضی فیصل صاحب غلط تھے کہ یہ بیوروکریٹس انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں. نمبر 4 یہ بات طے ہو گئی کہ سپر لاڈلے کے لیے یہ ساری تباہی اور بربادی کی جا رہی ہے، پی ٹی آئی کو روکا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں. نمبر 5 الیکشن کمیشن اگر الیکشن کرانے میں سنجیدہ ہوتا صاف شفاف میں تو ان کے پاس پاورز ہیں کنٹیمپٹ کی، وہ کنٹیمپٹ کرتے، ان کے پاس پاور، ان کے پاس اختیار ہے کہ ابھی بھی وہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن چلا جائے اور جا کے کہے کہ یہ جناب ہو رہا ہے اور یہ ہمارے ساتھ حکومت جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہی. لیکن وہ الیکشن کرانے کے لیے تو نہیں جا رہے، لیکن الیکشن ملتوی کرانے کے لیے وہ جا سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سپریم کورٹ کے 3 فیصلوں کی جو ہے یہ وائلیشن ہے، اور سپریم کورٹ نے 3 اپنے فیصلوں میں کہا تھا کہ صاف شفاف الیکشن کروائے جائیں، لیکن صاف شفاف الیکشنز جو ہیں وہ نہیں کروائے جا رہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لیٹرز ہیں، اور خاص طور پہ یہ لیٹر یہ ڈیمیجنگ ہے، یہ 8 فروری کے الیکشن کو بہت بڑا دھچکا ہے. اس کی بنیاد پر الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں کیونکہ ابھی سیکیورٹی والا معاملہ بھی کلیئر نہیں ہے. ایک اور خط لکھ دیا، کل میں نے ذکر کیا تھا کے پی کی حکومت نے وفاق کو کہ ہمارے پاس 40-45 ہزار سیکیورٹی کی کمی ہے. اس سے پہلے الیکشن کمیشن بتا چکا ہے کہ ملک بھر میں انتخابات کرانے کے لیے 2,70,000 فوجی جوان اور پیرا ملٹری فورسز ان کو چاہیے. اس کا جواب آج تک ہمارے سامنے ابھی تک تو نہیں آیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو خطرناک ڈاکومنٹ ہے یہ پی ٹی آئی کے بیانیے کی تو جیت ہے، لیکن خطرہ بھی ہے اس کی بنیاد پہ الیکشن بھی ڈیلے ہو سکتے ہیں. اور اس وقت پی ٹی آئی کے علاوہ کسی کو الیکشن سوٹ نہیں کرتے جتنی پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ہے، اور اس لیے پی ٹی آئی کو یہ الیکشن جو ہے وہ سوٹ کرتے ہیں. سسٹم بھی بیٹھ گیا، لگتا یہ ہے کہ نیا کھیل شروع ہو گیا ہے اور الیکشن کمیشن اس کی بنیاد پر الیکشن ڈیلے کی طرف جائے گا. بہرحال دیکھتے ہیں چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.